Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear participants, Assalamu alaikum. मैं मुशर्रफ महमूद एडवोकेट लाहौर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खुशनुमा होंगे और जिंदगी से भरपूर लुत्फ ले रहे होंगे। सबसे पहले प्लीज मुझे जरा कंफर्म कर दें मेरी ऑडियो और वीडियो आपके लिए क्लियर है, आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। प्लीज कंफर्म में। Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. I would like to share the screen. So let's start जी। कल हमने बेसिक सा तारुफ देखा था, मैं दोबारा आपको करा दूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत मिली है कि मैं बात करूं आपसे कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ के तरफ। एज बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए कुरान पाक ही बुनियादी सोर्स है, हदायत का सरचश्मा कुरान पाक ही है। तो हमारा मौजूद है कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इस पे 4 कंसेक्टिव लेक्चर्स हैं। पहले लेक्चर कल आप समाप्त कर चुके हैं, आज इस हवाले से दूसरा लेक्चर है और फिर तीसरा और चौथा होगा। हमने पहले लेक्चर में बात की थी कुरान पाक की इंपॉर्टेंस के हवाले से, मेन सोर्स के हवाले से। आज चैप्टर 2 में हम देखेंगे कुरान एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। जब हम इस्लामिक लॉ की बात करते हैं, जब हम इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है सोर्स कुरान ही होगा। तमाम तालीमात, तमाम अहकामात जो लिए जाएंगे वो कुरान पाक से ही लिए जाएंगे और हम कुरान पाक की रोशनी में ही बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Holy Quran is the basic source of Islamic law and Sharia. All other primary and secondary are directly subordinate to the Holy Quran. जब हम इस्लामिक लॉ की बात करेंगे, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की बात करेंगे, तो द मेन सोर्स शुड बी द कुरान पाक। बाकी तमाम सपोर्टिंग सोर्स होंगे कुरान के बाद। अगर आप हदीस की बात करें, आप इज्तिहाद की बात करें, आप इजमा की बात करें, आप कयास की बात करें, these are all the source of Islamic law. But the basic, the primary, the first, the most important source of Islamic law is a कुरान पाक। बाकी जो है वो सिर्फ कुरान पाक के सपोर्टिंग सोर्सेज है। यानी हम किसी ऐसे सोर्स को नहीं लेंगे, हम ऐसे किसी सोर्स को नहीं मानेंगे जो कुरान की कंट्राडिक्शन है। ठीक है, यानी जो बात कुरान में आ गई, दिस इज द फाइनल, दिस इज द फाइनल। कोई भी दूसरा सोर्स उसको काउंटर नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो ये पहली बात। जो कुरान के अहकामात हैं वो मैंडेटरी हैं, इंडिविजुअली भी हमारे लिए, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली। ठीक है जी। इंडिविजुअली मुझे अमल करना है, जो चीज कुरान में आ गई उसमें कोई अगर मगर वाली बात नहीं है। कलेक्टिवली का क्या मतलब? एज अ सोसाइटी, एज ए नेशन, एज अ कंट्री। ठीक है जी। पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आप ये ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो कुरान पाक की वायलेशन में हो। कुरान कहता है जी सूद हराम है तो हराम है। आप कोई कानून साजी करके सूद को लीगलाइज नहीं कर सकते, जायज नहीं कर सकते। कुरान कहता है शराब हराम है तो है,
آپ ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنا سکتے جس کی روح سے شراب کو حلال کرا دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ پہلی بات ذہن میں رکھیں. اب سب سے پہلے اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں پہلے والی بات کہ کنسپٹ آف لا ان اسلام. جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں, اسلامک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں کنسپٹ کیا بنتا ہے. لا ان اسلام از اے کمپلیکس کنسپٹ, بڑی سیدھی سی بات نہیں ہے. اٹ انکلوڈس دا ڈیوائن ordinances contained in the Holy Quran, the reported decisions of the Holy Quran on legal issues are concrete cases that across the Messiah in his lifetime and such other laws were derived from the Holy Book of Almighty Allah. ٹھیک ہے. اسلام کی تشریح کس نے کی؟ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اسلام کیا ہے, قانون کیا ہے, اللہ کون ہے, ربانیت کون ہے, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ آلمائٹی اللہ نے بتایا. اور آلمائٹی اللہ نے کس کے ذریعے بتایا؟ نبی پاک کے ذریعے بتایا. تو ہوتا یہ رہا کہ لائف میں نبی پاک کو جو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا, جن سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑا, جن حالات کا سامنا کرنا پڑا, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ نہیں کہ اس طرح سے جو سچویشن سامنے آتی تھی اس سچویشن کے مطابق احکامات سامنے آتے تھے. تو یوں معاشرہ آگے بڑھتا گیا اور معاملات آگے بڑھتے رہ گئے, اسلام انڈیویجول سے کلیکٹیوزم کی طرف آیا اور مدینہ میں جا کے ریاست مدینہ کا قیام عمل میں آیا. تو آپ دیکھیں پہلے جو احکامات تھے مکہ میں وہ انڈیویجول ذاتی سطح کے تھے, توحید کے حوالے سے تھے, انسان بیسک پریچنگز کے حوالے سے تھے. لیکن مدینہ میں جب اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو اب جو قوانین سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کی شکل میں, وہ کولیکٹیو ہیں, وہ سوسائٹی کے حوالے سے. سوسائٹی کس طرح ہوتی ہے, سوسائٹی کس طرح سے کام کرتی ہے, سوسائٹی کو کس طرح سے ہونا چاہیے, پھر یہ بات. ٹھیک ہے جی. تو سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن, سبجیکٹ ٹو دا ریکوائرمنٹ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات نازل ہوتے رہے جو ہمارے لیے ہر شکل میں مینڈیٹ ہے. اب نبی پاک کی پوری زندگی میں ظاہر مختلف طرح کے حالات و واقعات آئے, اچھا وقت بھی آیا, برا وقت بھی آیا, بہت اچھا وقت بھی آیا, بہت برا وقت بھی آیا, غزوات بھی آئے, آپ نے معاہدات بھی کیے, بہت سی جگہ پہ سرنڈر بھی کرنا پڑا, بہت سی جگہوں پہ مسلمانوں کو بیک فوٹ پہ آنا پڑا, بہت سے معاہدات ایسے کرنے پڑے جو مسلمان نہیں چاہتے تھے, بظاہر لگتا تھا مسلمانوں کی شکست ہے لیکن کرنے پڑے. تو ان تمام کے بارے میں قرآن پاک میں گائیڈنس موجود ہے. لیکن یہاں کیونکہ لا فارم ہے, ہم لا کے والے سے بیسک ڈسکس کریں گے. نبی پاک بیٹا اپنے وقت کے, سوری بار بار بیٹا مجھ سے نکلتا ہے کیونکہ میں اسٹوڈنٹس کو ہی موسٹلی پڑھا رہا ہوتا ہوں. میرا اپنا چینل جی علم و ادب الحمدللہ پاکستان کا سب سے بڑا ایجوکیشنل چینل ہے. تو وہ ایک عادت بنی ہوئی ہے اس طرح سے نا بیٹا کہہ کے بلانے کی اور مخاطب کرنے کی. تو امید ہے مائنڈ نہیں کریں گے. ویسے بھی میرے خیال میں ٹیچر کے لیے بیٹے ہی ہوتے ہیں. الگ بات آپ آنریبل سارے ممبرس ہیں. جی آگے چلیں, بات ہو رہی تھی کہ کیونکہ ہر طرح کے معاملات سامنے آئے تو ہر طرح کے احکامات بھی سامنے آئے. میں عرض کر رہا تھا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تو تھے ہی, ٹھیک ہے, وہ ریاست کی چیف ایگزیکٹو بھی تھے اور اپنے وقت کی چیف جسٹس بھی تھے. نبی پاک کی اتھارٹی سامنے رکھے پروفٹ کے ساتھ ساتھ وہ چیف جسٹس بھی. مسلمانوں کے فیصلے بھی کر رہے ہیں, غیر مسلمانوں کے فیصلے بھی کر رہے ہیں, وہ فیصلے بھی کر رہے ہیں جن میں مسلمان اور غیر مسلم شریک ہیں. جب ایسے معاملات سامنے آتے تھے تو ظاہر قرآن کی ہدایات اترتی تھی. اب وہ جو ہدایات اتری لیگل سسٹم کے حوالے سے وہ ڈائریکٹ ہمارے لیے لیگل سسٹم کے لیے وہ ہدایات ہیں. تو یہی ہمارا ٹاپک ہے, قرآن ایز اے سورس آف لا. ہم دیکھیں گے کہ لا کا سورس کس طرح سے بنتا ہے. یعنی جب ایک مسلمان وکیل بات کرے گا, مسلمان جج بات کرے گا, ہم اسلامی نظام انصاف کی بات کریں گے تو ہم کس کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے؟ ظاہر ہم سے قرآن پاک کی بات کریں گے. ڈاؤن لوڈ کریں فردر ڈیٹیل کے لیے ہاں جس چیز کی قرآن پاک میں آپ کو تشریح نہیں ملتی, دیکھیں گے ہم قرآن پاک کی طرف, لیکن جب قرآن پاک میں کسی چیز کی تشریح نہیں ملے گی تو اس کی وضاحت کے لیے پھر ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رجوع کریں گے, جو یقیناً قرآن پاک کے بعد دوسرا اہم ترین ماخذ ہے.
बुनियादी अहकामात ध्यान में रखें, बुनियादी अहकामात का वो सियासी हवाले से हो, पॉलिटिकल हो, वो इकोनॉमिक हो, वो सोशल हो या लीगल हो, बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स है वो तो कुरान में ही बयान है। हाँ, क्योंकि अगर आप तशरीह देखना चाहते हैं, इंटरप्रिटेशन देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें आगे सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन वही बात, बेसिक सोर्स कुरान ही रहता है। कुरान क्या है? कुरान डिवाइन ऑर्डिनेंस, अल्लाह ताला की तरफ से है। लफ्ज ऑर्डिनेंस, लेकिन आप समझते हैं लॉ और ऑर्डिनेंस में फर्क क्या होता है? लॉ मुस्तकिल होता है, हमेशा के लिए बनाया जाता है। ऑर्डिनेंस जो फौरी जरूरत होती है उसके तहत बनाया जाता है, लेकिन 90 दिन बाद खत्म हो जाता है। लेकिन जब अल्लाह के लिए हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज ऑर्डिनेंस, तो इसका क्या मतलब है कि जो फौरी जरूरत के लिए बनाया जाए, लेकिन वो हमेशा के लिए काबिल निफाज रहता है, वो हमेशा के लिए इम्प्लीमेंटेबल होता है। ये नहीं होता कि मखसूस दौर के लिए और उसके बाद खत्म हो जाए। ठीक है जी। तो जो कुरान का टेक्स्ट है, जो अहकाम है, वो मैंडेटरी है मुसलमान के लिए, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली। अब जब हम कुरान से ड्राइव कर यानी लीगल सिस्टम के लिए, अब टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, डायरेक्ट टॉपिक की तरफ ये तारुफ था। जब हम कुरान से कुछ अहकामात लेते हैं पाकिस्तान के लीगल सिस्टम के लिए, किसी भी इस्लामी रियासत, अगर आप जनरल बात कर लें कि इस्लामी रियासत के लीगल सिस्टम के लिए जब इंस्ट्रक्शन कुरान पाक से ली जाएगी तो उसको क्या कहेंगे? शरिया लॉ। पहले आपके पूरे मुल्क में सिर्फ एक LLB होता था, लॉ ग्रेजुएट वकील बनने के लिए। अब आप देखें LLB भी चल रहा है जो कस्टमरी में था, लेकिन शरीयत लॉ का अलग से LLB है, शरिया। यानी शरिया लॉ में हम सिर्फ देखते हैं कि कुरान और सुन्नत के हवाले से। ठीक है जी। तो वो मुल्क के लिए वो कवानीन, इस्लामी रियासत के वो कवानीन जो कुरान और सुन्नत से लिए जाए, उसको हम शरिया कहेंगे, ये शरिया लॉ। ठीक है जी। तो बेसिकली जब मैं कहता हूँ कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो मेरा मतलब क्या होता है? मेरा मतलब शरिया लॉ ही होता है। हम शरिया लॉ की ही बात कर रहे होते हैं, और शरिया लॉ को ही हम तफसील से देखेंगे। आप उसको शरिया लॉ कह लें या आप उसको इस्लामिक लॉ कह लें। इस्लामिक सोसाइटी में जो लॉ इंप्लीमेंट होगा कुरान और हदीस के हवाले से, उसको हम शरिया लॉ कहें। ठीक है जी। ये बेसिक बेसिक सा तारुफ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कुरान पाक में डिटेल किसी चीज की मौजूद नहीं। ठीक है, बुनियादी अहकामात मौजूद हैं, लेकिन डिटेल की तरफ हमें रिजू करना पड़ता है सुन्नत नबी की तरफ। एक वाहिद आप एज बीइंग आप जानते भी हैं, और मैं मजीद वजाहत भी कर दूं, सिर्फ एक चीज डिटेल से मौजूद है कुरान पाक में लॉ के वाले से, जिसको आप कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस लॉ की तफसील डिटेल मौजूद है। जस्ट कैमरे को फोकस कर दें। जी। तो इनहेरिटेंस लॉ कुरान में डिटेल से है। इनहेरिटेंस लॉ, जिसको कानून विरासत कहते हैं, कि अगर एक शख्स फौत हो जाए तो उसकी जायदाद किस तरह से तकसीम होगी, ये कुरान में तफसीली हिस्से मौजूद है। तो मियाँ का हिस्सा, बीवी का हिस्सा, बहन का हिस्सा, भाई का हिस्सा, ये डिटेल हिस्से इसके अंदर हमारे यहाँ उसमें आपको मौजूद है। लेकिन इसके अलावा कुरान पाक में डिटेल मौजूद नहीं है। मसलन नमाज का जिक्र तो है। हम आमतौर पे, मैंने बहुत सी जगहों पे पढ़ा कि कुरान पाक में नमाज का जिक्र 700 से ज्यादा मरतबा है। हालांकि ऐसा नहीं, कुरान में 700 से नहीं, तकरीबन 70-80, मतलब 100 से भी कम मरतबा नमाज का जिक्र है। हाँ, ये जरूर बात है कि सबसे ज्यादा जिक्र नमाज का है, मगर आप देखिए पूरे कुरान पाक में नमाज का तरीका नहीं बताया। जक़ात का जिक्र है, जक़ात किसको देनी है, कब देनी है, पैसे देनी है, नहीं बताया। हज का जिक्र है बतौर फर्ज, मनासिक हज के नहीं बताया गया। तो मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन तो कुरान में आ गए, लेकिन उनकी डिटेल के लिए फिर हमें रजू करना पड़ता है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। मजीद तफसील जानने के लिए यही बात लीगल सिस्टम के बारे से, कि लीगल सिस्टम की बेसिक इंस्ट्रक्शन तो यकीनन कुरान में मौजूद है, या आप यूं कह लें कि बेसिक स्टैंडर्ड तो दे दिया, बेसिक स्टैंडर्ड तो दे दिया गया, लेकिन उसकी डिटेल के लिए
फिर हमें जाना पड़ता है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, लेकिन मेन सोर्स बहरहाल कुरान ही है। अब अगर हम डायरेक्ट बात करें लीगल सिस्टम की, तो कुरान पाक में कुछ जराइम की बराह रास्त सजाएं दे दी गई, सबकी तो नहीं, लेकिन जिसको आप कहते हैं ना बड़े जराइम, जिसको इंग्लिश में आप हीनियस ऑफेंसेस कहें, जो हीनियस ऑफेंसेस हैं जिनका मुआशरे पे डायरेक्ट असर पड़ता है और बुरा असर पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे मुआशरा तबाह बर्बाद होता है, तो उसकी डायरेक्ट सजाएं दे दी। तो वो जराइम, वो गुनाह जिनकी सजाएं कुरान पाक में प्रोवाइडेड है, उनको हम कह देते हैं हदूद। और अगर ला की बात करें तो हदूद ला, यानी अल्लाह ने हद मुकर्रर। अब ये हद लिमिट नहीं है, हम कहते हैं ना कि तुम्हारी क्या हद है, तुम्हारे घर की क्या हद है, ये हद वो नहीं है। यह हद का मतलब तो हदूद लाश क्या है? हदूद लाश ऐसे कवानीन है, यानी वो मुआशरती जराइम, या आप कह लें वो गुनाह जिनकी बराह रास्त सजा कुरान पाक में प्रोवाइडेड कर दी गई, उनको हदूद लाश कहेंगे। जिसमें सबसे पहले जिना है, यानी एक मर्द औरत का नाजायज जिनसी ताल्लुक, तो उसकी सजा है। और उसमें आगे किस्में हैं कि अगर दोनों शादीशुदा हैं तो क्या सजा होगी, एक शादीशुदा कुआरा या दोनों कुआरे हैं, तो वो आगे वो डिटेल अलग है। इस तरह कर्ज की है, कर्ज क्या होता है? झूठ बोलना, ठीक है जी। और ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना, चोरी की सजा, हाथ काटना, तो ये कुछ हदूद की सजाएं मौजूद है कुरान पाक के वजह से। जब पाकिस्तान में जनरल जौहर की हुकूमत बनी 77 में, तो उन्होंने एक नारा लगाया था इस्लामाइजेशन का। अगरचे मैं समझता हूँ कि वो नारा इस्लाम से ज्यादा उनके सियासी मफादात थे, जहां तक मैं समझता हूँ। आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जनरल जौहर ने इस्लाम का नारा सियासी मफादात के लिए लगाया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में पास कर, हदूद ऑर्डिनेंस। और हदूद ऑर्डिनेंस के तहत क्या किया गया कि वो जराइम जिनकी सजा कुरान पाक में मौजूद है, यानी हदूद मौजूद है, उनको इम्प्लीमेंट कर दिया। यानी आप ये समझ लें, कुरान के हदूद लाश को मुल्की कानून का हिस्सा बना। इससे पहले क्या था? मुल्क के लिए कवानीन अलग है, हदूद लाग। बस आपको मिसाल देखिए, अगर कोई चोरी करता है तो हमारे कवानीन में उसकी मुख्तलिफ सजाएं, साल, 2 साल, 3 साल, इसी तरह ही है, 5 साल, मिसाल दे रहा हूँ। लेकिन हदूद लाज ये कहते हैं कि चोरी छोटी और बड़ी, उसका हाथ काट। हदूद लाज के तहत चोर के हाथ काटे जाएंगे। लेकिन जो आपका मुल्क का जनरल प्रिविलिंग लॉ है, उसके मुताबिक क्या होगा? उसके मुताबिक ये होगा कि चोरी की जितनी मालियत है उसके मुताबिक सजा मिलेगी। तो जनरल जॉर्ज ने एक ये कहने के लिए कि जनाब हम इस्लामाइज कर रहे हैं मामला को, तो हदूद लाज किए। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 79 में हदूद लाज मंजूर कर दिए गए, लेकिन उसके तहत आज तक एक सजा नहीं। अब देखिए 79 से आज तक आप अरसा बनाने कितना बना, 21 और 31, 41, ये कोई 45-50 साल का अरसा बन रहा है। तो आज तक उसका सजा नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि जब आप हदूद के तहत सजा देंगे तो फिर आप उसकी कुछ बहुत सारी लिमिटेशन दें। जब तक वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होंगी, आप हदूद के तहत सजा नहीं दे सकते। वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, लिहाजा एक जनरल जियोलॉग ने एक नारा तो लगा दिया इस्लामाइजेशन का, और हदूद लाज भी बना दी। अलग बात है कि आज तक उन पे इम्प्लीमेंट उस तरह से नहीं हो सका। ठीक है जी। इस तरह इस्लाम में कसास का तस्वर भी है, कसास और दियत का। ठीक है जी। कसास और दियत क्या है कि एक ही है कि आप खून का बदला खून, ये तो कसास हो जाएगा। ठीक है जी। जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान। ठीक है। दियत ये है कि मुआवजा लेकर माफ भी किया जा सकता है, वैसे भी माफ किया जा सकता है, ताकि मुआशरे में इस चीज को फरोग दिया जा सके। ठीक है जी। एक टॉलरेंस को फरोग दिया जा सकता है, जिसको एक तो कसास क्या हो गया जी कि जो नुकसान किया है, जान के बदले जान और आंख नाक के बदले नाक, ये चीज कसास होगी। दियत क्या है? आप समझ लें मॉनिटरी कंपनसेशन, के मुआवजा ऑफर किया जाए और दूसरी पार्टी इसको कबूल कर ले, तो वो। ठीक है जी। इसके बाद आता है कंसेप्ट ताज
یہ میرے خیال تعزیر تھا اور تعزیر غلطی سے لکھا گیا، یہ لفظ تعزیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تعزیر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے قصاص، دوسری چیز ہے تعزیر۔ تعزیر یہ ہوتی ہے کہ ملکی قانون کے مطابق، ٹھیک ہے، جو اسٹیٹ کا پریویلنگ لا ہے، اگر آپ اس کے مطابق ڈیسیژن کریں گے تو اس کو تعزیر کہیں گے، اور اگر قرآن کے مطابق حدود لاز کے تحت ہوں گے تو اس کو قصاص کہیں گے۔ تو کیونکہ جس طرح آپ نے پہلے عرض کی کہ قصاص کی ریکوائرمنٹس پوری ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، کیونکہ اس کے لیے مخصوص ریکوائرمنٹ ہے، جج کے لیے بھی، گواہ کے لیے بھی، پارٹیز کے لیے بھی۔ تو اب جنرل جولک نے قصاص لاز تو بنا دیے، لیکن کیونکہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی لہٰذا اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اور پھر ملکی قانون جس کو تعزیر کا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں بعض لوگ جو آپ میں سے وہ لوگ جو وکلا ہیں وہ تو میری بات بڑی اچھے سمجھ رہے ہوں گے، لیکن جو وکلا نہیں ہے سول سوسائٹی سے، ان کو کلیئر کر دو کہ دو پیرالل سسٹم چل رہے ہیں ہمارے یہاں، تعزیر بھی اور اسلامک لا، ٹھیک ہے جی، حدود لاز۔ اب اگر حدود لاز مطلب وہ سزائیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں، وہ تو حدود لاز ہو گئے، لیکن اگر سرکمسٹینسز ایسی ہیں کہ حدود لاز آپ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، یعنی وہ شرائط پوری نہیں ہوتی جو حدود لاز کے لیے ہیں، تو پھر ملکی قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، جس کو تعزیر۔ یعنی ہمارے ملک میں دو سسٹم آپ سمجھنے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ایک اسلامک لا بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ لا بھی چل رہا ہے۔ تو اسلامک لا ہم ان کو حدود لا جس میں آتے ہیں، اور جب آپ اسٹیٹ لا کی بات کریں گے تو وہ اس کے لیے پھر ہم لفظ تعزیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے تو میں اندر سے اہم چیزیں کروں، باقی اسکپ کر رہا ہوں۔ یہ میرا تھیسس تھا جی، میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں، قرآن ایز اے سورس آف لا میرا LLM کا تھیسس تھا، اور ظاہر تھیسس بہت ڈیٹیل ہوتا ہے، تو میں ان کو 4 لیکچر میں سم اپ کر رہا ہوں۔ پہلا لیکچر ہو چکا، آج ہم اس میں دوسرا کریں، صرف میں چند مین پوائنٹس کو اس طرح سمرائز کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بات ہم پہلے کر چکے کہ ہم دیکھیں گے تو قرآن کو ہی، لیکن اگر کسی چیز کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہوگی تو پھر تفصیل کے لیے ہم رجوع کریں گے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا احادیث مبارکہ کی طرف، لیکن ذہن میں رکھیں مین ماخذ قرآن ہی رہے گا، حدیث قرآن کا سپورٹنگ ماخذ۔ ویسے تجدید مسلم میں سمجھتا ہوں قرآن حدیث الگ الگ چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں لکھ کے فرما دیا وہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں کر کے دکھا دیا۔ میں ان دو کو الگ الگ چیزیں تصور نہیں کرتا ہوں قرآن حدیث کو۔ آگے چلیں جی، جب ہم نے بات کرتے ہیں اسلامی ریاست کی تو پھر ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں اسلامی لا ہوگا، یعنی قرآن کے مطابق لا ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جو فلاسفر بھی ہیں، بگ فلاسفر بھی ہیں، وہ اس چیز کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو ہی لا بنانا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں مجھے ٹائم اجازت ہے، ذرا میں بہت زیادہ ڈیٹیل سے جاؤں، سب مین چیزوں پر فوکس کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے اجتہاد۔ ہم نے پہلے کیا دیکھا؟ اسلامک لا کا پہلا سورس قرآن ہے، دوسرا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد تھرڈ ون سورس یو کین سے اجتہاد۔ اگر کوئی ایسا نیا معاملہ سامنے آ جائے جس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود نہ ہو اور جس کی تفصیل احادیث مبارکہ کی کتب میں بھی موجود نہ ہو، تو پھر اس پہ کیا ہوگا؟ امت مسلمہ کے جو مسلم سکولرز ہیں، جو قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، وہ اس پر ایک اپنی متفق کا رائے کا۔ دوبارہ بتا دوں، کوئی ایسا معاملہ سامنے آئے جس کی قرآن میں تفصیل موجود نہ ہو، احادیث میں تفصیل موجود نہ ہو، آپ کو پتہ ہے نئے نئے حالات و واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، تو پھر وہ مسلم اسکالر جو قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں، بہتر انداز سے سمجھتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے بنیادی احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک متفقہ فیصلہ دیں گے جس کو اجتہاد کہا جائے گا۔ قرآن کا راستہ بند ہو چکا، ظاہر اپنی نئے آیات نہیں آنی، حدیث کا باب بھی کلوز ہو چکا نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، لیکن اجتہاد رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ بدقسمتی سے
ہمارے یہاں اس میں تفریق پائی جاتی ہے. مسلمانوں کا فرقہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بھی بند ہو چکا، کیونکہ جو اجتہاد ہو چکا ہے وہ کافی ہے، نئے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ویو یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. جو مسلم اسکالر اجتہاد کر گئے وہ ٹھیک ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، نئے نئے معاملات سامنے آتے ہیں. تو اجتہاد کا دروازہ بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قانون سازی کا دروازہ بند کر، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کسی شکل میں نہیں ہونا چاہیے. اجتہاد کا دروازہ کسی شکل میں بھی بند نہیں ہونا چاہیے. یہ حضرت علامہ اقبال کا ویو تھا. ڈیٹیل سے بات ہو سکتی تھی، لیکن میں آپ کو مفت سے حضرت اقبال کا ویو بیان کر. اب ہم اگر ڈائریکٹ آتے ہیں کہ ایک جج کے جو چاہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوں، ایک وکیل کے لیے جو چاہتا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہی لے کر چلے، ٹھیک ہے جی، تو اس کو قرآن پاک سے گائیڈنس لینی ہوگی. یہ میرا کیونکہ اپنی ریسرچ ہے اس پر، تو میں نے ڈیٹیل سے نکالی کہ آپ کو پتہ ہو قرآن پاک میں 200 سے زیادہ آیات ورسز آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں لا سے. ٹھیک ہے جی، دوبارہ دہرا دو، قرآن پاک میں 200 کے قریب ایسی آیات ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ اسلامک لا سے ہے یا ڈائریکٹ اسلامک جوریسپروڈنس سے ہے، جو جاننا ایک جج کے لیے ضروری ہے اور ایک وکیل کے لیے ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دو کیونکہ اہم بات ہے. یہ نہیں کہ صرف جنرل چند پروویژن ہے، 200 کے قریب ڈائریکٹ قرآنی آیات ہیں جو مسلم لا سے ڈیل کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل بھی دیکھ لیں. 70 کے قریب آیات تو ہیں فیملی لا اور انہیریٹنس لا کے بارے میں. انہیریٹنس تو آپ جانتے ہیں کہ جب فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی. فیملی لا کیا ہے؟ میاں بیوی کے حقوق آپس میں، اس میں مہر کے آ جاتے ہیں، اس میں خلا آ جاتا ہے، طلاق آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں فیملی لاز میں جو چیزیں ہوتی ہیں. تو فیملی لاز اور انہیریٹنس لا کے بارے میں 70 کے قریب قرآن پاک میں آیات موجود ہیں. ٹھیک ہے جی، 70 ہی ایسی آیات ہیں جو اوبلیگیشن اور کنٹریکٹ معاہدات کے بارے. ٹھیک ہے جی، معاہدہ کرو تو پورا کرو، معاہدہ کیسا ہے، معاہدے کی کیا شرائط ہونی چاہیے، اور اوبلیگیشن فرائض کہہ لیں. یعنی قرآن پاک کی وہ آیات جو فرائض کے حوالے سے ہیں. اور فرض سے مراد دیکھیں، یہاں فرض سے مراد وہ نہیں ہے کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے. یہاں فرائض کی بات ہو رہی ہے لیگل سسٹم کے حوالے سے، شریعہ لا کے حوالے سے فرائض کی بات ہو رہی ہے. تو فرائض اور کنٹریکٹ کے حوالے سے 70 کے قریب آیات ہیں. 30 آیات ایسی ہیں جو ڈائریکٹ ڈیل کرتی ہیں کرمینل لا. 30 کے قریب آیات کرمینل لا، یعنی ایسے جرائم جن کا تعلق اسٹیٹ سے ہوتا ہے، یعنی ایسے جن میں اسٹیٹ انوالو ہوتی ہے. اس کو آپ جانتے ہیں کہ ملک میں 2 طرح کا لا ہوتا ہے، سول لا اور کرمینل لا. سول لا کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے وہ جھگڑے، وہ معاملات جو آپس میں، یوں کہہ لیں کہ عدالت میں 2 طرح کے کیسز جاتے ہیں، سول کیسز، کرمینل کیسز. سول کیسز وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے آپس کے معاملات، آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، ریاست کا، حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو سول کیس کہا جاتا ہے یا سول لا کہا جاتا ہے. لیکن ایسے معاملات جس میں ریاست انوالو ہوتی ہے، جس کو ہم بنام سرکار بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو کرمینل لا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو کرمینل لا کے حوالے سے قرآن پاک میں 30 کے قریب آیات موجود ہیں. 20 آیات موجود ہیں پروسیجر کے حوالے سے، یعنی عدالتی نظام کے حوالے سے کہہ دیں. 20 آیات موجود ہیں. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ 200 کے قریب. اچھا، قریب کا لفظ میں کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے استعمال کرو، ذرا قرآن میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. قریب کا استعمال کیا کہ کچھ آیات متفرق بھی ہوتی ہیں، یعنی اس میں ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے میں نے تقریباً استعمال کیا. ورنہ قرآن کی ڈیفینیٹ بات جو ہدایات ہیں مینڈیٹری ہیں، کمپلسری. ٹھیک ہے جی، تو یہ دیکھنے کے بعد کہ قرآن پاک میں 200 کے قریب آیات موجود ہیں جو ڈائریکٹ اسلامک لا سے ڈیل کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک پہ چلیں. دا بیسک لیجسلیشن، دا بیسک آف لیجسلیشن اسلامک اسٹیٹ. اسلامی ریاست میں قانون سازی. ٹھیک ہے، ریاست قوانین بناتی.
تو اسلامی ریاست میں قوانین سازی کا عمل کس طرح سے ہوگا؟ قرآنی کنسپٹ کے مطابق، ٹھیک ہے جی، man is a, according to the Quranic concept, man is a combination of physical body which is changing and liable to death, and a personality which does not change but develop and is capable of self-integration and becoming immortal. آئی تھنک آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، میں تھوڑا سی وضاحت کر دوں. قرآن کے مطابق انسان کے دو پہلو، ایک جسمانی پہلو، جس طرح آپ جسمانی طور پہ مجھے دیکھ رہے ہیں، انسان فانی ہے، ایک دن نہیں ہوگا. جب موت آ جاتی ہے تو جسم ختم ہو جاتا ہے، تو جسمانی پہلو تو فانی ہے، ختم ہو جانے. دوسرا انسانی شخصیت کا کردار ہوتا ہے، یہ اخلاقی پہلو. ایک جسمانی پہلو کے اخلاقی پہلو، اس کو کردار رہتا ہے کہ انسان زندگی سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، لیکن کردار کی بدولت زندہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، انبیاء اکرام کو دیکھ لیں، صحابہ اکرام کو دیکھ لیں، اولیاء اکرام کو دیکھ لیں، ولی کتب کو دیکھ لیں، سیاسی رہنماؤں کو دیکھ لیں، شاعروں کو دیکھ لیں، ادیبوں کو دیکھ لیں، وہ زندہ ہے. قائدہ اعظم زندہ ہے. یہ بک میرے سامنے میں جو آج کل مطالعہ کر رہا ہوں، بڑی شاندار ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا. یہ دیکھیں، مولانا ظفر علی خان کی بات ہے، انمول وہ دکھا دوں آپ کو. تو میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں. دیکھیں، یہ ظفر علی خان صاحب بہت ہو چکے ہیں، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں اپنے علم اور کتاب کی بدولت وہ زندہ ہے، اور صرف ہے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. تو یہ انسان کا دوسرا پہلو ہوتا ہے. قرآن زور دیتا ہے سیرت اور کردار کی تربیت، کیونکہ فزیکل انسان آیا چلا گیا، لیکن اس کا سیرت کردار ایسی چیز ہے جو دوسروں کو بھی امپیکٹ، جو دوسروں کو بھی متاثر کرتا ہے. تو سیرت کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اسلام اور قرآن زور دیتے ہیں تربیت ساز، ٹھیک ہے جی، کہ انسان کی تربیت ایسے کی جائے کہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے، جس کو ہم شریعت کہہ دیتے ہیں. یہ دراصل شریعت کیا ہے؟ انسان کی تربیت ہی ہے جس کو ہم شریعت کا نام دے رہے ہیں. اور تربیت کا وہ پہلو جس کا تعلق ہمارے لیگل سسٹم سے ہو، اس کو ہم اسلامی شریعت کہہ دیتے ہیں یا اسلامی لا. بہت سے ملک ہیں جی، آپ کے سامنے نام لکھا ہے. سعودی عرب ہے، ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، برونائی، یونائٹیڈ عرب امارات، یو اے کہہ لیں، قطر کہہ لیں، یمن کہہ لیں، ٹھیک ہے جی. ان میں سب میں انڈونیشیا کہہ لیں، ملیشیا کہہ لیں، ان میں اسلامک لا موجود ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، کہیں زیادہ ہوں گے، کہیں کم ہوں گے، امپلیمنٹیشن پروسیس ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان تمام ملکوں میں اسلامک لا کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ موجود ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ کلیئر لکھ دیا گیا کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریت ہے. اور اسلامی ملک کا کیا مطلب؟ یہاں کا آفیشیل ریلیجن اسلام ہے، صدر اعظم مسلمان ہوں گے، اور بیسک سپریم لا قرآن پاک کا ہوگا، کیونکہ اسلام میں سورینٹی اللہ تعالیٰ کی. آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ڈیٹیل سے بات ڈسکس ہوئی ہے کہ sovereignty is vested for the Almighty Allah, and the public representatives will use those parts live within the orbit as prescribed by Quran and Sunnah. قرآن اینڈ سنہ میں جو پروسیس دیا گیا اس کے مطابق وہ، یعنی مسلم نمائندے قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کر سکیں گے. قرآن و سنت سے باہر وہ قانون سازی نہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے قرآن پاک میں آتا ہے، آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، there is no changing in the word of Almighty Allah. اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں چینجنگ نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے ورڈز میں چینجنگ نہیں ہے، مطلب قرآن کی آیات میں چینجنگ نہیں ہے، تو پھر وہی سپریم لا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا. دیکھیے، انسان جب لا بناتا ہے نا، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم اس میں چینجنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وقت کے مطابق چینجنگ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انسان آج کو جانتا ہے، آنے والے وقت کو نہیں جانتا. مگر اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی پوشیدہ ہے.
اللہ تعالیٰ تو آج کا علم بھی رکھتا ہے، کل کا بھی رکھتا ہے، رات کا بھی رکھتا ہے. سو جو قانون سازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گئی وہ ہمیشہ رہی ہے، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیوائن گائیڈنس. ڈیوائن دا گائیڈنس فرام دی اللہ. تو قرآن از اے ڈیوائن گائیڈنس اینڈ we have to follow not only individually but also collectively. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے دیا، اس قرآن کو سامنے رکھ کر، قرآن کو سامنے رکھ کر ہم جو قانون سازی کرتے ہیں اس کو ہم فقہ کہیں گے یا اسلامک فقہ. یہ جنرل میں نے کوشش کی ڈیٹیل سے آپ کو بتانے کی. ٹھیک ہے جی. اس میں ظاہر بیسک سورس قرآن پاک ہی رہے گا اور اس کے مطابق ہی احتفال کریں گے، کون؟ اسلامی ریاست بھی اور افراد بھی اور قوم. میں نے کل بھی شعر سنایا تھا، میں ریپیٹ کروں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یعنی ایک مسلمان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے، وہ قرآن و سنت کو لے کر چلتا ہے، اس میں اپنا ذاتی مفاد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیوں کہ انسان کو علم آپ کو آسان سے مثال ہے، بڑی آسان سے مثال. قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تم رزق کی تنگی کا شکار ہو تو اللہ کی راہ میں تقسیم کرو. دیکھیے اگر تو نہیں مانتی، میرے پاس تو پیسے پہلے ہی کم ہے، میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو اور کم ہو جائیں گے، تو اور کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑھیں گے. اب میں انسانی عقل کو دیکھوں تو میرے پاس پہلے ہی پیسے کی کمی ہے، میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا تو وہ اور کم ہو جائے. لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی راہ میں دو، تمہارے اس میں اضافہ ہوگا. اب یقیناً اضافہ ہوتا ہے لیکن وہی بات ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بات کیا بنی دو ویوز قرآن پاک کے حوالے سے کہ ہم اس کو سمرائز کریں. ہم اگر اس کو سمرائز کریں پوائنٹ کی شکل میں، ٹھیک ہے جی، تو وہ کیا ہے؟ ان اسلامک اوبیڈینس، ان اسلام اوبیڈینس از اسینشل. سب سے پہلے اطاعت کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. کیا آتا ہے؟ اللہ اور اس کو رسول جو دیں وہ لے لو، اور جس سے روکے اسے باز. دوسرا کہتی ہے who does not educate in accordance with the Quran is not us. ٹھیک ہے. پہلی بات اللہ رسول کی اطاعت، دوسری بات قرآن پاک کی اطاعت. جو اس کی اطاعت نہیں کرتا کہا گیا وہ ہم میں سے نہیں. ٹھیک ہے جی. دوسرے پاک کی اطاعت آ گئی. ٹھیک ہے جی. یہ بیسک چیزیں ہیں. بات کو آگے لے کے چلتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف کہ اسلام کا لیگل سسٹم. بات کرتے ہیں شریعہ کی تو جب ہم شریعہ کہتے ہیں مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعہ اسلامک لا. شریعہ از این عربک ورڈ meaning the right path. یہ ٹرم ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ right path. refer to the traditional Islamic، یعنی قرآن و سنت کے مطابق جو تعلیمات ہیں زندگی گزارنے کی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ شریعہ کہیں گے. ظاہر ہے عربک ٹرم ہے. The Sharia also stems of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam teaching and interpretation. جو نبی پاک نے ٹیچنگ کی اور جو تشریح کی قرآن کی، اس کو بھی ہم شریعہ ہی کہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک کو نبی سے بہتر کوئی نہیں سکتا. اسلام میں یہ نہیں کہ بعض معاملوں میں ہدایت ہو بعض میں نہ ہو، یہ کمپلیٹ پیکج ہے. اسلام از اے کمپلیٹ پیکج. ٹھیک ہے جی. اس میں افراد کے لیے، اقوام کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ہدایات موجود ہیں. لہذا شریعہ literally means a well-trodden path to water the source of our life, representing the path to Allah as given by the Almighty Allah, the organizer of all the life. ٹھیک ہے جی. تو شریعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے وہ احکامات جس کے مطابق ہم زندگی گزار کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے. ٹھیک ہے جی.
وہ شریعہ یا شریعہ لا کہہ رہے ہیں. سملرلی شریعہ governs the interaction between the communities, groups and social and economic organization. تو اسلامی ریاست جو عمل کرے گی، جو معاہدات کرے گی، جو ڈیلنگ کرے گی، آپس میں کرے گی، ملکی تعلقات ہوں گے، بین الاقوامی تعلقات ہوں گے، نیشنل لا ہوگا، انٹرنیشنل لا ہوگا، that all should be governed by the Sharia law, and Quran Pak is the basic, primary and the most important source of Sharia. ٹھیک ہے، جس میں حکم صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا، جس طرح سے قرآن پاک میں بتایا. ٹھیک ہے جی. تو ہم شریعہ لا کی بات کریں گے. شریعہ is the Islamic law, the discipline and principles that governs the behavior of a Muslim. شریعہ لا کیا کرتا ہے؟ کنڈکٹ کرتا ہے، مینیج کرتا ہے کس کو؟ behave of a Muslim individual towards his family. میرا رویہ فیملی کے ساتھ، نائبرس، کمیونٹیز، سٹی، نیشنل اینڈ مسلم پولیٹی ایز دا مسلم پالیسی تھا جی، ایز اے ہول اینڈ ایز اے سوری مسلم پالیسی ایز اے ہول دا امہ. ٹھیک ہے جی. انفرادی طور پہ مسلمان کی لائف کو بھی گورن کرے گا، مسلمانوں کی کولیکٹیو لائف جو ہوگی، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ امہ کہیں گے، یعنی مسلمس کولیکٹیولی ول بی کالڈ امہ. تو اس کو بھی شریعہ لا ہی گورن کرے گا. ٹھیک ہے. بٹوین دا seventh century and the 10th century many Islamic legal scholars. جب ہم اسلامی اسکالرس کی بات کریں گے تو 7ویں صدی سے، نبی پاک کی صدی آپ جانتے ہیں 7ویں صدی ہے، تو یہ سلسلہ 7ویں صدی سے 10ویں صدی تک چلا. یعنی آپ جب اسلامک جوریسپروڈنس کی بات کرتے ہیں، اسلامک لا کی بات کرتے ہیں، اسلامک شریعہ لا کی بات کرتے ہیں، تو یہ پروسیس 7ویں صدی سے شروع ہوتا ہے اور 10ویں صدی تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. یعنی آپ یو کین سے کہ 10ویں صدی تک شریعہ لا کی ایک ویل فارمڈ صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے، یا یو کین سے کہ شریعہ لا ایک مکمل فارم میں 10ویں صدی تک ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس پر مسلمانوں کو انڈیویجولی بھی عمل کرنا ہے، جس پر ہمیں کولیکٹیولی بھی عمل کرنا ہے، جس پر اسلامک اسٹیٹ کو بھی عمل کرنا ہے. اس شریعہ لا کی بیس کیا ہے؟ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، آپ کا بہیو، آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کے احکامات، جو یقیناً قرآن کے مطابق ہی ہیں. کیونکہ دیکھیں میں بار بار بات کروں، قرآن ہی پرائمری سورس ہے، لیکن ذہن میں رکھیں قرآن اور سنت کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل قرآن و سنت کے مطابق ہی ہے. میں یوں سمجھ لیں کہ سنت قرآن پاک کی ہی تشریح، وہ قرآن پاک سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ قرآن پاک کی عملی تشریح ہے. اور ایسے ہی پھر نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آتا ہے تو ان کی تمام زندگی سنت رسول کے مطابق ہے. لیکن اسلامی ریاست کو نئے نئے چیلنجز کا سامنا ہوتا رہا، تو ظاہر ہے پہلے ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے، اس کے بعد سنت رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اجتہاد کو دیکھیں گے. اور اجتہاد کون سا؟ سب سے پہلے جو خلفائے راشدین یعنی پہلے 4 خلفاء کے دور میں ہوا، ہم اس کو دیکھ کر آگے چلیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ الگ بات کہ اس میں پھر آگے مسلک سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس میں حنفی مسلک آ جاتا ہے، شافعی مسلک آ جاتا ہے. لیکن اب ہم اس وقت فی الحال نہ ٹائم ہے نہ ہمارا موضوع ہے کہ ہم اس پر بات کریں. ہمیں اتنا ہی کافی ہے یہ بات کرنا کہ اسلام is a complete way of life sent by the Almighty Allah and in the form of revelation by the mean of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے بڑی سمپل سی بات، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں، خلفائے راشدین کے دور میں کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی اہل سنت نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا. یہ ظاہر بات نہیں کرتے، اور مسلمان وہ تھے اور یقیناً ہم سے بہتر مسلم.
ٹھیک ہے. جب اسلامک شریعہ لا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام وچ مین ڈیوائن، ایک بات. اور پھر ایمان وچ مینز بلیو، ایمان کی بات کریں گے. اور اس کے بعد احسان. ٹھیک ہے، جو ہم کہہ لیں مورل کریکٹر. ہم ان تین چیزوں کو لے کر چلیں گے اور انشاءاللہ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے نیکسٹ ٹاپک. ٹھیک ہے جی. اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوشچن آنسرس کے لیے بھی کوئی ٹائم بچے. ٹھیک ہے جی. تو اپنی گفتگو کو میں فی الحال وائنڈ اپ کر رہا ہوں. یہیں سے کل انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. نو یو آر انوائٹیڈ. اب آپ میں سے اس میں سے پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گفتگو میں، ایڈ کرنا چاہیں، کیونکہ اس طرح کے سیشن جو ہوتے ہیں یہ لیکچرز نہیں ہوتے، ڈسکشن ہوتی ہے. تو میں نے اپنے حصے کا کافی بول لیا اور اب میں چاہوں گا، بلکہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں. تہمینہ جو ہمیشہ کلاس میں موجود ہوتی ہیں، اور بڑی اچھی بات ہے کہ علم انسان ساری عمر حاصل کرتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ مینشن کیا تہمینہ صدیق صاحبہ نے. وہ کہتی ہے مسلم امہ خاموش کیوں ہے؟ فلسطین اور غزہ کے مظلوم عوام کے لیے قرآن پاک سے حل بتائیں. بہت شکریہ جی، آپ نے بہت اچھی اور ویلڈ بات کی. میں حضرت علامہ اقبال کے ایک شعر سے اگر وضاحت کروں تو وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. تقدیر کا قاضی فطرت کا نیچر کہہ لوں تو بات فرماتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. دہرا دوں، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی، ضعیف ہوتا ہے کمزور ہونا، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ ایک اصول ہے، یہ اصول فطرت ہے. کمزور کو کچل دیا جاتا ہے، کمزور ہمیشہ جھوٹا ہوتا ہے، طاقتور ہمیشہ سچا. یہ اصول فطرت. دیکھیے، اگر گھر میں کوئی پارٹی ہو رہی ہو، امیر گھر میں اس سے اگرچہ یہ ڈائریکٹ ریلیٹ نہیں کرتی مثال، لیکن میں ڈسکشن کے لیے بات کر رہا ہوں. امیر گھر میں پارٹی ہو رہی ہو اور چوری ہو جائے تو چوری کا الزام کس پہ لگتا ہے؟ جو وہاں سب سے غریب ہوتا ہے. بھلے وہ چوری کسی امیر آدمی یا عورت نے کی ہو، اور زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. قیمتی چیز چوری ہوئی ہے نا تو کسی امیر عورت نے اٹھا کے پرس میں ڈال دی ہے، کسی امیر مرد نے اٹھا کے جیب میں ڈال دی ہے. لیکن امیر پہ الزام دے گا تو منہ توڑے گا آگے سے. جو سب سے غریب ہوگا نا، الزام اس پہ لگے گا اس نے چوری کی. تو یہ اصول فطرت ہے کہ طاقتور ہمیشہ سچا ہوتا ہے اور کمزور ہمیشہ جھوٹا. ٹھیک ہے. بدقسمتی کیا ہے؟ مسلمان ملکوں کی تعداد زیادہ ہے، 30 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، لیکن کمزور ہے. اگر میتھ کی بنیادی اصول کی بات کروں میں تو 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0. بہت سے زیرو مل کے بھی 1 نہیں بن جاتا، 0 ہی رہتے ہیں. اگرچہ یہ افسوس کی بات ہے، شرمناک بات ہے، لیکن حقیقت ہے مسلمان 0. مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں، لیکن آپ مجھے میں تہمینہ صاحب اگر آپ سے ہی سوال پوچھوں کہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت دنیا میں کوئی ایک ایسا اسلامی ملک ہے جہاں واقعی اسلام نافذ ہو؟ جو ہم ابھی بار بار بات کر رہے ہیں قرآن پاک کی. میں نے پورا لیکچر کل کا بھی دیا، آج کا بھی دیا. ہم بات کرتے ہیں قرآن از اے سپریم لا، ہم بات کرتے ہیں شریعہ لا کی، ہم بات کرتے ہیں شریعت کی. تو دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا ہے اس وقت جہاں اسلام اپنی عملی شکل میں موجود ہو، جہاں اسلام پریکٹیکل فارم میں موجود ہو، جس کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست کہا جا سکے؟ کیا کوئی ایک بھی ملک دنیا میں موجود ہے؟ میرا جواب ہے نہیں. اگر کسی کے ذہن میں سعودی عرب آ رہا ہے کہ سعودی عرب اسلامی ملک ہے، تو دیکھیے میں اوور آل ملک کی بات کروں، سعودی عرب میں بادشاہت ہے، اسلام میں بادشاہت نہیں ہوتی. اسلام میں بادشاہت نہیں ہوتی. نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو پوچھا گیا کہ آپ کے بعد حکمران کون ہوگا؟ آپ نے تو کسی کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا عوام جس کو چاہے، عوام جس کو چاہے بنا. اور عوام کے فیصلے سے ابو بکر صدیق کا چناؤ ہوا تھا، نبی پاک نے نومینیٹ نہیں کیا تھا. تو اسلام میں تو بادشاہ کا کنسپٹ ہی نہیں ہے.
تو یہ نہ کہیے گا سعودی عرب میں اسلام ہے، یہ نہ کہیے گا یو اے ای میں اسلام ہے. سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، برونائی دنیا کا سب سے امیر 3 ملک ہے. برونائی دار اسلام بادشاہ آتا ہے، بہت سے ملک میں بادشاہ آتا ہے. مسلمان ملکوں میں یا تو بادشاہ آتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے. ماشاء اللہ رہا پاکستان میں بہت عرصہ، ماشاء اللہ رہا بنگلہ دیش میں رہا، عراق ایران میں رہا. ٹھیک ہے جی. مصر میں آپ دیکھیں فوجی حکومت آ گئی، تختہ پلٹ کر. ٹھیک ہے. تو پریکٹیکل فارم میں یا صحیح معنوں میں ہو وہاں نہیں ہے. ہم بات کرتے ہیں ترکی کی کہ ترکی میں اسلام ہے، طیب اردگان کی بات کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات، اسرائیل کو جس کو ہم ناجائز ریاست مانتے ہیں، انلیگل اسٹیٹ مانتے ہیں. تو دنیا میں اسلامی ملک تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے اسلامی سربراہی کانفرنس بنائی ہوئی ہے، اسلامی ملکوں کی فوج بنائی ہوئی ہے جن کا سربراہ جنرل رحیم شریف ہے. نام ہی سامنے نہیں آ رہا، کہاں جا رہے ہیں. تو بات یہ ہے تمیرا صاحب، آپ کا کوشچن بڑا چبھنے والا ہے کہ مسلمان خاموش کیوں ہیں، مسلمان کمزور ہیں، مسلمانوں میں کرپٹ حکمران ہے. مسلمان ملکوں میں وہ حکمران ہے جو امریکہ چاہتا ہے کھڑا ہو جا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، امریکہ کہتا ہے بیٹھ جا تو بیٹھ جاتے ہیں. جہاں امریکہ کی مرضی سے حکومتیں بنی ہوئی ہیں تو تمام اسلامی ممالک امریکہ کے تابع ہیں اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل کو کھل کے سپورٹ کرتا ہے. تو پھر بتائیے عوام، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم زیادہ فیس بک پہ پوسٹ لگا دیں گے، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کام ریاستوں کا ہوتا ہے، یہ کام حکومتوں کا ہوتا ہے. اور اس وقت بدقسمتی سے تمام دنیا کی جتنی بھی اسلامی ملک ہے طاقتور، وہ امریکہ کے اثر و رسوخ میں ہے اور امریکہ اسرائیل کے. اس کے علاوہ بتائیں میں آپ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میرے پاس کہنے کو کچھ آگے کے پاس نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ شاید آپ تک بات اچھے انداز سے پہنچ گئی ہے. کوئی مزید ڈسکشن کرنا چاہے تو ویلکم، پارٹیسپیٹ کرنا چاہے تو ویلکم. ابھی ہمارے پاس ٹائم باقی ہے. رک گیا تھا، چلیں گے پھر اس ٹاپک کو ہم آخری ٹاپک کو دیکھ لیتے ہیں. آبجیکٹو آف شریعہ لا، یعنی جب ہم کہتے ہیں شریعہ لا ہوگا تو اس کے آبجیکٹو کیا ہوں گے، مقاصد کیا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہم اوور آل شریعہ لا کے مقاصد کی بات کریں تو پہلی بات اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس، انصاف کا. ریاست کا پہلا بنیادی فرض یہ ہے کہ ریاست میں انصاف ہو، ریاست میں انصاف ہو. یہ ریاست کا پہلا بنیادی فرض ہے. اس کے بعد آگے کیا ہے جی؟ ایجوکیشن، ایجوکیٹنگ دا انڈیویجولس، کہ افراد کی تربیت کی، افراد کی تربیت شامل کی جائے. تیسرا ہے جی اپ ہولڈنگ موریلٹی ان پبلک اینڈ ان پرائیویٹ، اخلاقیات کو فروغ دیا جائے. اور اخلاقیات کو فروغ کب ملے گا؟ جب تعلیم ہوگی. اب یہاں تعلیم سے مراد سمجھیں، یہاں تعلیم سے مراد یقیناً قرآن و سنت کی تعلیم بھی ہے اور جدید علم بھی، قرآن و سنت بھی ہے اور جدید علم بھی ہے. فورتھ ون کیا ہے جی؟ پریونٹنگ ہارڈ شپس آن انڈیویجول اینڈ سوسائٹیز، لوگوں کی زندگی میں مشکلات کو کم کی جائیں گی، ان کو مشکلات سے بچایا جائے گا، آسانیاں پیدا کی جائیں گی. اور پریونٹنگ آپریشن، دہشت گردی یعنی قانون کو ہاتھ ملے گا، اس کو ختم کیا جائے گا. یہ بنیادی آبجیکٹوز ہوتے ہیں شریعت کے. اسی بات کو مزید کنٹینیو کریں گے جی. کوئی اور سوال کسی کے ذہن میں ہو یا کوئی ڈسکس کرنا چاہے تو ویلکم. آئی تھنک جی نو مور کوشچن. چلو جی ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. میں دوبارہ بتا دوں، ہم بات کر رہے ہیں قرآن ایز اے سورس آف لا پہ، اور یہ 4 لگاتار لیکچر ہیں جی. آج اس حوالے سے دوسرا لیکچر تھا، 2 لیکچر اس کے اندر مزید ہوں گے. اور میں شکر گزار ہوں لائف فارمز کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، اپرچونیٹی دی. میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں. اس کے لیے کل انشاءاللہ 3 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. کل 3 بجے دوبارہ ملتے ہیں.
اللہ حافظ.